आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रब्बुल आलमीन है, रहमानुर रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है। हम जिसकी इबादत करते हैं और जिससे मदद चाहते हैं। दुरूद व सलाम उसके नबी बरहक सैयदुल मुरसलीन, खातिमुन नबीयीन, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, गुंबद खिदरा के मकीन जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल और असहाब पर। काबिल सद एहतराम आमिर इदरीसी साहब, उनके दस्ते राज जनाब सिद्दीकी साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा साहिबान एजाज, गुजरात AMT यूनिट के जिम्मेदारान, ख़वातीन व हज़रात, मेरे लिए ये खुशी की बात है कि आज यहाँ पर कर्म योगियों का इज्तिमा है। सबसे बड़ी इसकी हमें कदर करनी चाहिए। मुसलमानों में बातें करने वाले मेरे जैसे बहुत पाए जाते हैं, लेकिन कर्म योगी जो है वो कम पाए जाते हैं। इसका हमें यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन बात यह है कि अमीर इदरीसी हो, फारूक सिद्दीकी हो, जाबिर चौकसी साहब हो, और अफजल साहब हो, अफजल मेमन साहब हो, डॉक्टर जाहिदा खान हो, CA करीम लखानी साहब हो, डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब हो, मुस्तफ़ा साहब हो, डॉक्टर बिलाल सेठ हो, इदरीस मूसा साहब हो, डॉक्टर सोहेल कादरी हो, इम्तियाज साहब हो, साबिर साहब हो, शुएब साहब हो और वैसे रेशवाला हो। ये जब सारे लोग जमा होते हैं तो बुनियादी तौर पे एक मंजरनामा सामने आता है, वो ये कि कल को भूल जाइए, कल की फिक्र कीजिए। ये बहुत दिलचस्प बात है और मुझे खुशी है कि वो सफ़र जो आज से 17 साल पहले आमिर इदरीसी और उनके रुफ़ा ने बम्बई से शुरू किया था, आज वो एक नई सूरत में हमारे सामने आ रहा है। अभी आमिर इदरीसी ने जिस जोश और जज्बे के साथ आपके सामने सच्चाइयों को रखा, आपके सामने अपना प्रोग्राम पेश किया, वो सब बुनियादी तौर पे हमारे लिए बहुत काबिल कदर है। साहिबो, बात यह है कि मुसलमानों में तालीम के बारे में बात करना मुझे सबसे बुरा लगता है। उसकी वजह यह है कि वो हमारा नबी उम्मी जब गारे हिरा से सूए कौम आया था तो अपने साथ नमाज का हुक्म, ज़कात का हुक्म, रोजे का हुक्म और हज का हुक्म लेके नहीं आया था, इक़रा का मूल मंत्र लेके आया। फिर क्या वजह है कि हम मुसलमान जो हैं वो तालीमी एतबार से पसमानदा है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत एक ऐसे ज़माने में हुई जब दुनिया के अंदर हरफ़े इल्म व दानिश हासिल करना तो बड़ी बात है हर शख्स के लिए, सुनने की इजाजत नहीं। और अगर गलती से किसी के कान में पड़ जाए तो उसके कानों में गरम गरम सीसा पिघला के डाल दिया जाता था। एक ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इल्म हासिल करना फर्ज है, फर्ज है। किस तरह आने वाली नस्लों की तालीम गाह, दर्सगाह और आमाजगाह बन पाएगी जी। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमें माफ कीजिएगा, मुझे आजकल एक बड़ी परेशानी से दूसरा होना पड़ता है जब बोर्ड का रिजल्ट आता है। जब बोर्ड का रिजल्ट आता है, वो चाहे कहीं किसी रियासत का हो, चाहे सेंट CBSE का हो, चाहे ऑल इंडिया एजुकेशन वाला हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि आज से 10 साल पहले ये खबरों अखबारों में ये तशवीश जाहिर की जाती थी मुसलमानों की तरफ से कि क्या हो रहा है कि मुसलमान लड़के दूसरी कौमों के लड़कों से पिछड़े जा रहे हैं। अब आजकल एक नया परेशानी शुरू हुई है और वो ये कि क्या वजह है मुसलमान लड़के मुसलमान लड़कियों से पिछड़े जा रहे हैं। माफ कीजिएगा, मुझे इस पर कोई परेशानी नहीं है,
بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ لڑکیاں آگے بڑھ رہی ہیں. اور کیوں بڑھ رہی ہیں؟ یاد رکھیے جس قوم کے اندر مائیں تعلیم یافتہ ہوں گی اس کے لڑکے کبھی جاہل نہیں رہیں گے. میں مبارکباد دیتا ہوں عامر ادریسی کو، ان کے رفقا کو، ان کے ساتھ شرکا کو، اور گجرات ٹرسٹ کے جو گجرات کے لوگ ہیں ان کو، AMP کے ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اسی طرف کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایک کام یہ نہیں کیا ہے کہ تعلیم کی فکر کی ہو، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے بھی کام کیا ہے. اس کی بھی قدر کرنی چاہیے. یاد رکھیے اصل میں ہمارے یہاں پریشانی یہ ہے، ہمیں اپنے ذہنی جو زنگ ہے اسے دور کرنا پڑے. ہمارے یہاں پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں ممبر و محراب سے یہ تقریر کی جاتی ہے کہ فقر جو ہے وہ میرے لیے فخر کی بات ہے. ارے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ضرور تھا، لیکن جب یہ کہا تھا تو فقر ان کا اختیاری تھا، ان کا اضطراری تھا، نہیں تھا، اختیاری تھا. انہوں نے خود فقر کو اختیار کیا تھا، ورنہ ان کے صحابہ میں تو ایسے لوگ تھے جن کے یہاں سونا کلہڑوں سے کاٹا جاتا. تو ہمیں بنیادی طور پہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہم اس حدیث کا تو خیال رکھتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کا خیال نہیں رکھتے جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ فقر کفر کی طرف لے جاتا ہے. جوش مدی آبادی نے اسی مفہوم کو اپنے ایک شعر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ افلاس کھینچتا ہے انسان کو یزدہ کے قریب. افلاس کھینچتا ہے انسان کو یزدہ کے قریب، اور کمبخت مسلسل رہے تو کافر کرتا. جی ہمیں بنیادی طور پہ آج جو AMP والے ہیں وہ اپنے تعلیمی پروگراموں کے ذریعے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اس فخر کو اس رستے پہ جانے سے روک لیا جائے جو کفر کی طرف لے جاتا ہے. یاد رکھیے بنیادی طور پہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ایک اور بات جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور اللہ کا کہا ہوا کبھی غلط نہیں ہوتا. اللہ نے کہا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو کچھ نہیں ملتا اس کی کوشش کے بغیر. آپ نے کوشش کرنا چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ گئے کس کے گنبد میں؟ کہا کہ ہم استغنا کے توکل کے گنبد میں بیٹھے ہوئے. معاف کیجئے گا، استغنا و توکل اس کا نام نہیں ہے. استغنا و توکل یہ ہے کہ آپ پہلے خوب کمائیں اور کمانے کے بعد دنیا کے راستے، دنیا کو میں غریبوں کی مدد کریں. کیوں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورہ بقرہ کے آغاز میں کہہ دیا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو یہ مما رزقناہم ینفقون جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمیں اسی کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. مجھے خوشی ہے کہ AMP والے جو ہیں ان کے پاس عزم ہے، ان کے پاس حوصلہ ہے، ان کے پاس ارادہ ہے، ان کے پاس کوششوں کا جذبہ ہے. یہ اس طرح سے آپ کے اور میرے لیے جگانے کے لیے آ رہے ہیں میدان میں، ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھنے کا سبق سکھا رہے ہیں. یہاں بار بار زکوٰۃ کی بات کہی گئی. میں عامر ادریسی صاحب کو اور ان کے رفقا کو مبارکباد دیتا ہوں، انہوں نے جس طرح سے زکوٰۃ کی بٹن کے لیے راستہ نکالا ہے. لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ عامر ادریسی کو بھی اور ان کے رفقا کو بھی دلانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ دیکھیے بنیادی طور پہ مسلم معاشرے میں ہم جس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اس میں ہمارے کوئی نہ کوئی رشتہ دار غریب ہیں اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اس سے جو بچے یا پھر ہمیں مختص کر لینا چاہیے کہ ہم اتنا اپنے عزیزوں کی خرچ کریں گے ضرورتوں پہ،
ان کی غریب بیٹیوں کی شادی کرائیں گے، ان کے غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں گے، اور ساتھ میں یہ ہم اجتماعی کام کے لیے پیسے دیں گے کہ ہمیں چاہے AMP کو دیں چاہے کسی کو دیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن اتفاق اور اتفاق ہونا چاہیے، یہ کام ہونا چاہیے۔ صاحبو، مجھے ایک بات کہنے کی اور اجازت دے دیئے، وہ یہ کہ دنیا میں یاد رکھیے ہر چیز بدل سکتی ہے، اگر نہیں بدل سکتی تو سنت الہی نہیں بدل سکتی۔ سنت الہی کے معاملے میں میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، تعلیم کے معاملے میں جب اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ہے تخلیق آدم کا فیصلہ کیا اور فرشتوں کو بتایا، تو فرشتے جو تھے وہ ہمیشہ آمنا و صدقنا کہتے تھے اللہ کے بات پہ، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتوں نے اس بات پر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا، تکلف کا اظہار کیا، ایک طرح ہچکچاہٹ تھی انہیں کہ ایسا کیسے ہونے جا رہا ہے۔ اللہ نے ایسے وقت میں کیا کیا؟ فرشتوں سے کہا چیزوں کے نام بتا، فرشتے نہیں بتا پائے، پھر آدم سے کہا، آدم نے فطر بتا دی، اللہ نے اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور اس طرح روز ازل سے ابد تک کے لیے یہ بات اللہ نے دائم و قائم کر دی، امر کر دی کہ جو نہیں جانتے انہیں جھکنا پڑے گا ان کے سامنے جو جانتے ہیں۔ جب تک آپ جانتے تھے دنیا آپ کے سامنے جھکتی تھی، اب آپ کچھ نہیں جانتے تو کوئی آپ کے سامنے کیوں جھکے؟ معاف کیجیے، لیکن بات یہ ہے کہ جب جگ جائیں جبھی سویرا ہے، مجھے کوئی پریشانی کی بات نہیں، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس کا ماتم مت کیجیے، مستقبل کی فکر کیجیے۔ جی ہمیں بنیادی طور پہ آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھ کے اس ملک کی خدمت کرنی ہے۔ اس ملک میں بہت باتیں ہوتی ہیں وشو گرو ہونے کی، ہمیں وشو گرو بننے میں کوئی تکلف نہیں ہے، ہمیں پوری طرح ساتھ دینا چاہیے، لیکن وشو گرو تو جب ہی بنیں گے جب ہمارے محلوں میں تھانوں کے بجائے اسکول قائم کیے جائیں، بیماری کے لیے علاج کے لیے آپ ہمارے محلوں میں اسپتال کھولیں گے، یہ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے، اور دوسروں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیجیے، خود کیا کر سکتے ہیں اس کی کوشش کریں۔ اس لیے یہ بڑی بات ہے، مجھے AMP والوں سے اسی بات کی خوشی ہے، اور اسی بات پر ہمیشہ ان کے پروگرام میں حاضری کو میں اپنے لیے ضروری جانتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ ہمیں پچھلے 15 سال سے زیادہ عرصے سے 17 سال تقریباً ہو رہے ہیں، یہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں تعلیم کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے ایک بات اور کہی تھی، انہوں نے کہی تھی حکمت مومن کی گم شدہ پونجی ہے، اسے جہاں سے ملے حاصل کرنا چاہیے، اور کہا نہیں تھا، کر کے دکھایا تھا۔ جب بدر کے جنگی قیدیوں سے رہائی کے لیے یہ شرط رکھی کہ مدینے کے 10 بچے بچیوں کو پڑھاؤ اور رہائی پا جاؤ، معاف کیجیے گا، یہ مکے والے اسلام کو ختم کرنے آئے تھے، پیغمبر اسلام اور ان کے صحابہ کو مٹانے کے لیے آئے تھے، یہ قرآن کو مانتے نہیں تھے، حدیث کو جانتے نہیں تھے، تو پھر کیا پڑھوایا تھا؟ وہی حروف تہجی، وہی الفابیٹس، وہی اکشر کا گیان، وہی پہاڑا اور گنتی، اس کے علاوہ تھوڑی کوئی چیز پڑھائی جسے آپ آج کل ماڈرن ایجوکیشن کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ گجرات مدرسوں کی آماجگاہ بھی ہے، اور ہندوستان بھر کے اندر مدرسوں کا سرپرست ہے، مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے اور میں اس پہ فخر ہے، لیکن ہمیں آزادی کے 75 سال کے بعد گزرنے کے، جب ہم امرت مہوتسو منا چکے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے یہاں مدرسے علیحدہ رہیں گے
یہ ایک سوچنے کا سوال ہے جو میں گجرات میں جان بوجھ کر کہتا ہوں۔ 1857 سے پہلے آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ آپ کے یہاں دین و دنیا کی تعلیم علیحدہ تھی۔ یہ تو انگریز تھے جنہوں نے کہ اپنے اقتدار کے ساتھ، سیاسی اقتدار کے ساتھ آپ کے نظام تعلیم اور نظام علاج دونوں پہ حملہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایلوپیتھک اور ماڈرن ایجوکیشن کا وہ آیا تھا، مگر اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو مدرسے انکلوسیو ایجوکیشن کا سب سے بڑا مدرسہ، ایک ہی مدرسے سے ایک ہی وقت میں امام ربانی مجدد الثانی نکلتے ہیں جی، اسی مدرسے سے تاج محل کا معمار احمد لاہوری نکلتا ہے، اور اسی مدرسے سے، اسی کلاس روم سے ہمیں جو نکلتا ہے وہ شیخ سعد اللہ نکلتا ہے جو کہ مغل وزیر مدبر۔ اگر کل وہ لوگ ممکن ہو سکتا تھا تو آج ممکن کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہمارے وسائل علیحدہ علیحدہ نہ بٹیں، ایک جگہ جمع ہوں اور دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ہوں۔ ہمیں مفتی بھی چاہیے، ہمیں قاضی بھی چاہیے، ہمیں مفسر بھی چاہیے، ہمیں محدث بھی چاہیے، ہمیں متکلمین بھی چاہیے، ہمیں فقہ بھی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں مہندس بھی چاہیے، ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، ہمیں دوسرے لوگ بھی چاہیے، اس کا بھی خیال ہے۔ اور یہ کام اگر آپ نہیں کریں گے اور اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ یاد رکھیے ہمارے بزرگوں نے جب تعلیم کو انکلوسیو کے بجائے ایکسکلوسیو بنایا تھا دینی تعلیم کو، تو ان کی مجبوری یہ تھی کہ اگر ہم ملک کو نہیں بچا سکتے غیر ملکی تسلط سے تو کم سے کم دین کو تو بچا لیں۔ اب جب آزادی آ چکی ہے، 75 سال ہو چکے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہم دین اور دنیا کو ایک دفعہ پھر یکجا نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اسلام کے اندر معاف کیجیے گا جو دین ہے وہی دنیا ہے، اور جو دنیا ہے وہی دین ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جنت ایک چٹیل میدان ہے جس میں تمہارے اعمال کی کھیتی۔ آئیے ہم ایک دفعہ پھر نئے سرے سے اپنی کوششوں کا آغاز کریں۔ اے این پی آرگنائزیشن اور جو دوسرے این جی اوز بنے ہوئے ہیں، این جی او کنیکٹ کی بات یہاں پر ہوئی، ان سب کا ساتھ دیں اور ایک بات کے لیے طے کر لیں اپنے آپ کو کہ 25 سال تک ہم اگر کسی کی مدد نہیں کر پائیں گے تو نہ کریں، اس کی ٹانگ نہیں کھینچیں۔ صرف 25 سال کے لیے ایجنڈا طے کر لیجئے، 25 سال کے بعد انشاءاللہ حالات خود ایسے نہیں رہیں گے کہ آپ کسی کی برائی کریں۔ آپ کے سماج میں انہی لوگوں کی عزت ہوگی، قدر ہوگی، اہمیت ہوگی جو تعمیری کام کریں گے اور ترقی کا کام کریں گے، غریبوں کے کام آئیں گے اور مظلوموں کی مدد کریں گے۔ یاد رکھیے مسلمان کی تعریف صرف یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے یہ بات کہی تھی تو صحابہ نے بھی چونکے تھے اور کہا تھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ انہوں نے کہا ظالم کو کا ہاتھ روک کر اور ظلم سے روک کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، ہمیں اے ایم پی جیسے لوگوں کی کوششوں کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے خلاف زبان کھولنے والوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ صاحبو، ملک میں جو حالات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، ان سے پریشان ہیں۔ ہندوستان وہ ملک ہے جس کے بارے میں معاف کیجیے گا ہمارا عقیدہ ہے بحیثیت مسلمان کی، یہ میری ماتر بھومی نہیں ہے، خالی پیترک بھومی بھی ہے، کیونکہ جب آدم آسمان سے زمین کو بھیجے گئے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں نبی کریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوا ہے۔ جی یہ وہ سرزمین ہے کہ جب حسین کی گھیرا بندی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا مجھے ہندوستان جانا۔ جی تو بنیادی طور پہ ہندوستان کا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اقبال نے بڑے پیار سے کہا ہے کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، برسوں رہا ہے دشمن دور غم ہمارا۔ اس لیے آج کے حالات سے پریشان مت ہوئیے، ہندوستان میں ایسے دور آتے رہے ہیں،
मैं यकीन रखता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपके दिलों में भी ये यकीन होगा कि वो कौम जो सानहे करबला के बाद जिंदा रही, जो सुकूत बगदाद के बाद जिंदा रही, जो 1857 के बाद जिंदा रही, जो 1947 के बाद जिंदा रही, वो आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह कल भी जिंदा रहेगी। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।